यीशु के पाक जलाली फ़तेहमंद कदूस नाम में आप सबों की एक बार फिर सलामती चाहती हूँ। खुदावंद की सिताइश हो, खुदावंद की वर्शिप हो, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मैं पास्टर शकीला फ़याज़ आपकी होस्ट वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि आप GSTV के ज़रिए से बरकत पा रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बहाल हो रही हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नई मेहमान के साथ, जो खुदा की बरगज़ीदा बेटी है, खुदा की बाबरकत बेटी है, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और यकीनन जब आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनेंगे तो आप बरकत को हासिल करेंगे। तो आइए आज की मेहमान से हम मिलते हैं। हमारे साथ वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में मौजूद है एवेंजलिस्ट रुबीना साहिबा। तो सिस्टर रुबीना, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए ये वक्त निकाला है कि हम आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में, यीशु मसीह ने जो बड़े काम आपकी ज़िंदगी के बारे में किए हैं वो हम सुन सकें और बहुत सारी ज़िंदगियाँ भी सुन सकें ताकि हम बरकत को हासिल कर सकें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर शकीला। और मैं सबसे पहले अपने बिशप पालूस को सलाम भी कहती हूँ, थैंक यू भी कहती हूँ, और GSTV वालों को सबको मेरी तरफ से जो है ना, खुदावन आपको सबको बहुत बरकत दे। आप सब ने मुझे मौका दिया ताकि मैं यहाँ पर आकर खुदा के काम को बढ़ा सकूँ, और ये सारा इज़्ज़त व जलाल मेरे यीशु मसीह को, और थैंक यू आपका। तो सिस्टर जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, बिशप साहब के लिए, GSTV के लिए आप दुआ में रहनुमाई करें ताकि दुआ के बाद हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। जी आइए हम खुदावन की दुआ में शामिल हों। कुदूस मेहरबान वादों के सच्चे खुदावन पाक खुदा, अजीम कादर मुतलक खुदावन पाक खुदा, अजीम खुदावन पाक खुदा, आसमान आपका तज़मीन आपके पाँव तले चौकी, हम आपके कदमों को सजदा करते हैं क्योंकि आप इस लायक हैं। प्यारे खुदा, मैं शुक्रगुजारी की दुआ करती हूँ खुदावन पाक खुदा, और दुआ करती हूँ इस टीम के लिए, GSTV की टीम के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, और खुदावन पाक खुदा दुआ करती हूँ खुदावन पाक खुदा बिशप पालूस के लिए। खुदावन पाक खुदा शुक्रगुजारी की दुआ करती हूँ खुदावन पाक खुदा, है खुदावन पाक खुदा अपनी टीम को और ज़्यादा बरकत दें ताकि ये खुदावन पाक खुदा बहुत सारे लोगों को खुदावन पाक खुदा आपके पास लाने का वसीला है। तो प्यारे खुदावन पाक खुदा मिन्नत करती हूँ सबको बरकत देना और सलामती बख्शना। आने वाले सालों में भी खुदावन पाक खुदा इस टीम को बड़ी बरकत देना, और खुदावन पाक खुदा बिशप पालूस को भी खुदावन पाक इसी तरह अपनी खिदमती ज़िंदगी में इनकी खिदमत की हदूद को मज़ीद बढ़ाना खुदावन, और बड़ी बरकत देना। यीशु मसीह नासरी आपका जलाली नाम इनकी ज़िंदगी में फतह पाता रहे। और खुदावन पाक खुदा आपने हमारी ज़िंदगियों को खुदावन पाक खुदा अपने फजल, अपने रहम और अपने इत्मीनान से भर रखा है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। है खुदावन पाक खुदा जो मांगा सो आज हमने पाया है, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी बाबरकत दुआ के लिए। हमारी भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आपको इसी तरह बढ़ाता रहे। तो जी नाज़रीन, आइए कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों, और उसका 2 बाब है और उसकी 14वीं आयत में आप सबों के सामने पढ़ना चाहूँगी। कलाम मुक़द्दस के अंदर यूँ मरकूम है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जिस तरह हम मेहमानों को बुलाते हैं, बाबरकत ज़िंदगियाँ यहाँ पर आती हैं और खुदा के कलाम को शेयर करती हैं, हम मसीह की खुशबू हैं। हमारे वसीला से ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ, हमारी बातों के वसीला से ऐसा कलाम पुरफजल हमारे मुंह से निकले तो वो हमारा करैक्टर जो है वो मसीह की खुशबू को हम फैलाते हैं। तो यकीनन आपकी ज़िंदगियों से भी मसीह की खुशबू फैल रही होगी और ज़िंदगियाँ बरकत पा रही होंगी। आमीन, हालेलुया। तो जी सिस्टर रुबीना साहिबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना तारुफ करवाइएगा, बताइएगा कि आप किस चर्च से ताल्लुक़ रखती हैं, आपने कब यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। थैंक यू सिस्टर जी। मैंने फेथ चर्च पास्टर क्लैमर जॉर्ज से मैंने बपतिस्मा लिया और 2018 में, और 26 फरवरी में, और खुदावन का रूल कुदस मुझे मिला, और फिर खुदावन ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। खुदा की आवाज़ से
خدا کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اٹھ کے انجیل کی منادی کر، اور متی کی انجیل 25 باب 24 باب سے خدا نے مجھ سے آواز میں بات کی، اور پھر وہاں سے میری منادی کا سٹارٹ ہوا۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنی بھی ٹیم کے لیے، بشپ پاسٹر کلیمر جارج کی، جنہوں نے ہمیں جو ہے نا بپتسمہ دیا۔ انہوں نے روزے رکھے تھے، 21 روزے رکھے تھے، پھر انہیں دعائیہ لسٹ میں جو ہے نا ہمارا بھی نام آیا تھا، میرے ہسبینڈ کا، ہنی بھٹی اور میرا۔ تو وہ آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا آپ کا نام آیا ہے تو آپ بھی یسوع مسیح کو قبول کرو۔ تو پھر خداوند کا شکر ہے، پھر خداوند نے مجھے نجات بخشی۔ آمین، پریز گاڈ۔ تو سسٹر جی آپ بتائیں گی کہ شادی سے پہلے سے آپ خدمت میں ہیں یا کہ شادی کے بعد آپ باقاعدہ طور پر خدمت میں آئی ہیں؟ مطلب اگر آپ پہلے سے تھیں اور اب بھی ہیں تو دونوں میں کیا آپ کو ڈفرینس لگتا ہے؟ کیا فرق ہے کہ اس وقت کی خدمت کیسی تھی، بابرکت تھی، یا اس وقت کی، یا کہ آپ پہلے خدمت میں نہیں تھی؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں کہ خدا انہیں شادی کے بعد بلیس کرتا ہے، بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں جو پہلے ہی سے اپنے پیرنٹس کے گھر سے خدا کے نام کو جلال دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خدا ان کا بڑا فضل ہے کہ ہم مسیحی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ خدا ان کی شکر گزاری ہے۔ جی سسٹر جی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا۔ جی میرے ابو جو تھے وہ مبشر مشتاق مسیح، وہ خدمت میں تھے، اور میری والدہ جو ہیں وہ بھی دعا کرتی تھی، اور خداوند نے ان کو خدمتی زندگی دے رکھی تھی۔ اور جو ہم نے خدمت کا جو نظریہ کلام مقدس کو جو ہم نے سیکھا وہ اپنی فیملی سے سیکھا، اور امی ابو کی بڑی دعائیں تھیں، وہ ہم پہ بڑی محنت کرتے تھے، ہمیں دعا کے یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے تھے۔ شادی سے پہلے جو ہے نا میری مسیح زندگی تھی، لیکن شادی کے بعد میں مسیح کو جاننا شروع ہوئی۔ اور وہ ایسے کہ جب میری زندگی میں جب میری شادی ہوئی ہے تو زندگی کا پوائنٹ تب شروع ہوتا ہے۔ زندگی میں بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی تکلیفیں تھیں، بڑے دکھ تھے، اور میں خداوند کی بڑی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے سنبھالا، اور خداوند نے میرے ہسبینڈ کو اور ہماری فیملی کو خداوند نے، اور شادی کے بعد خداوند نے جو ہے نا مجھے اپنا آپ دکھایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو میں یسوع مسیح کی بڑی تھینکسفل ہوں کہ شادی سے پہلے میں دعا اور کلام اور جو خدا کی باتوں کو جو جانتی تھی، بعد میں سمجھنا شروع ہوئی کہ جب میری شادی ہوئی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ خداوند کا زندگی میں ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اور میں شکر گزاری کی دعا یہ کرتی ہوں کہ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے شادی شدہ زندگی میں کثرت سے استعمال کرنا شروع کیا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ بہت اچھا لگا سسٹر جی آپ کی باتیں سن کے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی کہ ایک ایماندار عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے بندوبست کے علاوہ، اپنے گھر کے انتظامات کے علاوہ اس کی اور کیا کلیسیا کے اندر روحانی فکر کیا ہونی چاہیے؟ مطلب ہمارے ناظرین اس بات کو جانیں، اس بات کو سنیں، اور بہت ساری زندگیوں کے الگ الگ تجربات ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی گواہیاں ہوتی ہیں، الگ الگ خدا نے ان کو برکات دے رکھی ہے۔ اس لیے آج مبشرہ روبینہ صاحبہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طور سے جو ہے ایک روحانی زندگی ہونے کے ناطے سے اور پھر خاندانی طور پر بھی زندگی بسر کرنے کے ناطے سے ہماری روحانی فکر اور کیا ہونی چاہیے۔ جی سسٹر جی۔ جی جو شادی شدہ زندگی میں سب سے پہلا درجہ تو یسوع مسیح خود ہے کہ جب ہم اپنی فیملی کو مسیح تعلیم دیتے ہیں اور ہماری فیملی گروتھ کرنا شروع ہوتی ہے مسیح میں، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اس چیز کی کہ ہمیں باہر بھی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم فیملی میں کلام دیتے ہیں، میں اپنے بچوں کو اسٹڈی دیتی ہوں، اور فیملی پرے بھی ہم کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے بارے میں اپنے بچوں کو اسٹڈی دیتی تھی۔ اور جب 2010 میں جب خداوند مجھ سے ہم کلام ہوئے تو پھر میں نے باہر جب خدمت کرنا شروع کی، اور اس میں مجھے خداوند نے ایک سرکل دیا۔ وہ سرکل تھا کہ عورتوں کے لیے اور فیملیز کے لیے، بیٹیوں کے لیے خاص طر۔ تو وہ یہ سرکل تھا کہ انجیل کی منادی میں مرد بھی اپنے آپ کو جو ہے نا خدمت میں رکھ لیتے ہیں اور بیٹے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہماری بیٹیاں اور ہماری جو عورتیں ہیں وہ گھروں کے کام میں اتنی بیزی رہتی ہیں کہ ان کے لیے جو خدمت کا نظریہ وہ رہ جاتا ہے۔ تو گھر کے کام کاج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہیں، لیکن گھر کے سارے جو انتظامات عورت کرتی ہے انتظام، تو یہ خداوند کی طرف سے برکت بھی ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہمیں خداوند نے جب ہمارے کام کی کاؤنٹنگ کرنی ہے تو وہ ہمارے جو ہے نا گھر کے کاموں سے نہیں، بلکہ وہ انہوں نے
کاؤنٹنگ یہ ہوگی کہ ہم نے خدا کو کتنا پکارا، کتنا خدا کا کام کیا، کتنا انجیل کی منادی کی. اور افتہ جلادی کی بیٹی کے بارے میں کلام مقدس میں قضات 11 باب میں ہم جب پڑھتے ہیں تو افتہ جلادی کی ایک ہی بیٹی تھی، اور ایک ہی بیٹی نے جب افتہ جلادی نے بنی امون کے ساتھ جنگ کرنی تھی بنی اسرائیل کی طرف سے، تو دیکھا جائے تو جب انہوں نے منت مانی جنگ کے دوران انہوں نے منت مانی، اور منت میں ان کی بیٹی اس منت کے آڑے آئی. تو جب انہوں نے کہا منت میں کہ میں گھر جاؤں گا اور جو چیز میرے سامنے آئے گی تو میں اس کی قربانی کروں گا. دیکھا جائے تو جب افتہ جلادی جنگ کے بعد گھر جاتے ہیں تو ان کی بیٹی تپلے بجاتی ناچتی ہوئی جو ہے نا اپنے باپ کے استقبال کے نکلی. تو جب دیکھا جائے تو کردار بتاتا ہے. اور ایک چیز ہم سیکھتے بھی ہیں کہ افتہ جلادی کی بیٹی جب اپنا آپ اپنے باپ کی منت کے لیے اپنا آپ دے سکتی ہے تو ہمیں بھی اپنا آپ یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ پیدائش میں جب ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں تو خدا نے جب باغ عدن میں آدم کو بنایا، عورت کو بنایا، تو عورت کو مرد کے لیے مددگار بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو مددگار تھی عورت. پھر نیا عہد نامہ میں ہم جاتے ہیں تو نیا عہد نامہ میں یسوع مسیح کی طرف سے جو ہمیں ملتا ہے وہ روح القدس ہمارا مددگار ہے. اب دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو عورت کو بھی خدمت کی اسی طرح ضرورت ہے. سب سے پہلے اسے ایمان میں مضبوط ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. پھر جیسے افتہ جلادی نے اپنا آپ کو قربان ہونے کے لیے اپنے جسمانی باپ کے لیے اپنا آپ دیا کہ میرے باپ کی باقیہ زندگی جو ہے نا اس منت کے وہ نہ ہو، تو اسی طرح ہمیں بھی آگے مسیح کے لیے اپنے آپ کو دینا. اور ہمیں روح القدس بھی مددگار مل چکا ہے. تو میری خدمت کا جو یہ ہے کہ عورتوں کو بھی جو ہے نا خدمت کے لیے اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو سلنڈر کریں یسوع مسیح کے آگے تاکہ یسوع مسیح ان کی زندگی میں بھی کام کر سکے. اور وہ ایک ماں اور ٹیچر بھی، روحانی ٹیچر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں مجھے خدا نے ایک سرکل دیا، اس سرکل میں نے کام شروع کیا اور آج 5 سال ہونے والے ہیں کہ خدا نے خدا ان کی شکر گزاری ہے. پریز گاڈ. جی ناظرین، آپ نے سنا سسٹر روبینہ کی باتیں کہ خود کو سرنڈر کرنا چاہیے، خداوند کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے. جیسے خدا کے کلام میں سے انہوں نے اس بیٹی کا ذکر کیا کہ اس نے اپنے باپ کے استقبال کے لیے خود کو پیش کر دیا. تو ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب خدا نے زمین پر رہتے ہوئے ہمیں ماں باپ عطا کیے ہیں تو یہ ہماری ایک پریکٹس ہے. یہ خدا کے کام میں بڑھنے کے لیے ہمارے لیے ایک چھوٹا میدان ہے. جب ہم اپنے پیرنٹس کا اس طور سے خیال رکھتے ہیں، ہم زمینی ماں باپ کے وفادار رہتے ہیں، تو پھر آپ کو خدا چنے گا، کیونکہ جو زمینی باپ اور ماں کے وفادار ہیں وہ آسمانی باپ کے بھی وفادار ہو سکتے ہیں. آمین. پریز گاڈ. جس طرح راحل جو تھی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتی تھی، تو اس بات کو لے کر خدا نے اس کی زندگی کے اندر ایک خادم کو شامل کیا، یعقوب خدا کا خادم، اور پھر وہ اس کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کرنے لگی. تو ضرور اپنے پیرنٹس کے اس طرح سے وفادار رہیے کہ خداوند آپ کو بڑے میدان کے اندر استعمال کرے. آمین. ہاللیلویہ. بہت خوبصورت بات آپ نے سسٹر جی کہی ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمیں حساب اس بات کا نہیں دینا کہ ہم نے کتنا اپنے گھر کا کام کیا، ہم نے کتنا جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر جاب میں ان کی ہیلپ کی. خدا نے عورت کو مددگار بنایا ہے. مددگار وہ گھر کے کاموں میں بھی سپورٹر ہے، مددگار وہ کاروباری لیول پر بھی ہے، مددگار وہ خدمت کے اندر بھی ہے، اور اپنے چرچ کے ساتھ، جس چرچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جن خادمین کے انڈر وہ کام کرتی ہے، کلیسیائی کاموں میں بھی وہ کیا ہے؟ مددگار ہے. اور یہ بہت بڑا شرف ہے. آمین. ہاللیلویہ. تو سسٹر جی آپ بتائیں گی کہ آپ نے اپنی اس بلاہٹ کو کب محسوس کیا؟ کیا خدا نے اس طور سے آپ پر ظاہر کیا کہ جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ خدا نے آپ کو آواز دی، یا کہ گھر کے اندر جیسے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے فادر جو تھے وہ پاسبانی خدمت کرتے تھے، کس طور سے آپ نے اپنی بلاہٹ کو محسوس کیا؟ کیونکہ خدمتیں تو بہت ساری ہیں، آپ نے کیسے محسوس کیا کہ میں صرف خدا کا کلام بیان کروں؟ کس طور سے آپ کو یہ فیلنگ آئی کہ میری خدمت یہ ہے؟ جب ابو مجھے اکثر بلایا کرتے تھے
ٹیم میں جب ایمان کی بات کی جاتی تھی تو ابو اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، مسیح میں ابو کو سوئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، میرے ابو مسیح میں سو چکے ہیں، تو جب ابو مجھے بلایا کرتے تو ابو مجھے کہتے تھے تیرے پاس ایمان کی بہت اچھی برکت ہے. تو ایمان کی جو برکت اور جو مضبوطی ہے وہ انسان کو جو ہے نا یسوع مسیح کے ساتھ کامل بناتی ہے. تو یہ برکت کی جو خوبصورت وجوہات تھی ابو نے مجھے شیئر کی کہ تیرے پاس ایمان کی بہت اچھی برکت ہے. تو یہ برکت کے بارے میں مجھے جی ابو نے مجھے ایمان کی نعمت کے بارے میں بتایا تھا، اور میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، لیکن میرے ابو مجھے کہتے تھے تیرا ایمان بہت اچھا ہے بیٹا، کہ تو اپنی ہر چیز کو یسوع مسیح کے حضور رکھ کر تو اس کو مینیج کرتی ہے. پھر جو زندگی میں مشکلات تھیں، پرابلمس تھیں، اس کے ساتھ وہ دعا بھی کیا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ تو ایک دلیر بیٹی ہے. وہ مجھے کہتے تھے کہ تو نے ہمیشہ اپنے آپ کو مینیج کیا ہے کلام کے ساتھ. پھر میری جب بلاہٹ آئی تو میری بلاہٹ بھی 2018 میں تھی. تو یہ مارچ کی بات ہے کہ میں خداوند کا کلام جو پڑھتی ہوں اس میں مجھے ہوتا ہے کہ میں 20 باب روز پڑھوں. اگر میں کام دن کے سارے اچھے کر سکتی ہوں تو میں 20 باب بھی پڑھ سکتی ہوں. 20. تو اگر اس میں مجھے 10 باب دن کو پڑھنے ہیں تو 10 رات کو جاگ کے پڑھنے ہیں. میں اکیلی نائٹ پرے کیا کرتی تھی اور خدا کی آواز مجھے آنا شروع ہوئی کہ ربینہ اٹھ اور متی کی انجیل 25 باب سے تو منادی کرنا شروع کر. تو 3 دفعہ سسٹر جی مجھے آواز آئی اور میں نے اس آواز کو اپنا خیال سمجھا. میں نے کہا شاید یہ میرا خیال ہے. لیکن جب میری بیٹی 2 سال کی تھی، شفا 2 سال کی تھی، بہت چھوٹی تھی، تو سرگی کے ٹائم اٹھی اور مجھے کہتی ہے مما آپ نے متی کی انجیل 25 باب کو نا شیئر کرنا ہے لوگوں میں. تو پھر میں رونا شروع ہو گئی کہ نہیں، یہ تو خدا کی آواز تھی. یہ چھوٹی سی بچی کو کیا پتا ہو کہ متی کی انجیل 25 باب 3 دن سے خدا مجھ سے یہ بول رہے ہیں. تو پھر میں نے خدا کا شکر ادا کیا. پھر میں نے اس منادی کا سٹارٹ کیا اور مجھے پتا چلا کہ خدا نے مجھے انجیل کے لیے برکت دے دی ہے، اور میں منادی کرتی ہوں اور انجیل سے منادی کر رہی ہوں. اور خداوند نے بہت زیادہ کام کیے اور معجزات کی بھی برکت خداوند نے مجھے دی. خدا ان کی شکر گزاری. آپ نے ایمان کی بڑی خوبصورت بات کی ہے. تو ایمان کے تعلق سے کوئی ایسا واقعہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جس پر آپ کھڑی رہی ہوں اور خدا نے ایک بڑا آپ کی زندگی میں کام کیا. کیونکہ آج کل ہوتا ایسا ہے کہ ایمان سے لوگ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ ناظرین ایک عورت کو میں جانتی تھی، اور وہ جب بھی پرے کے لیے آتی تھی ہمارے پاس تو اس کو کوئی پرابلم تھی تو ہم دعا کرتے تھے. جب ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ آنٹی جی آپ ایمان رکھیں، خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے، تو ان کا جواب کیا تھا کہ پھڑاؤ مینوں کتھے وے ایمان، مینوں پھڑاؤ میرے ہاتھ 'چ پھڑاؤ کیڑا ایمان. تو وہ اس طرح سے بولتے، مطلب ہم ایمان جو ہوتا ہے وہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح یسوع کے کلام سے. آمین. تو آپ ایمان کے تعلق سے بتائیں تاکہ ناظرین سنیں اور ان کا ایمان بڑھے. جی ایمان کے حوالہ سے تو سب سے پہلے کلام مقدس کا حوالہ ہے، تو اس میں بات ہے کہ میرا راست باز بندہ، یسوع مسیح نے فرمایا میرا راست باز بندہ ایمان کی سے جیتا رہے گا. تو ایک تو ماں باپ کی عزت کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے، اور ایمان مضبوط ہونے سے بھی عمر کی درازی ہوتی ہے. تو ایمان کے بارے میں بہت ساری گواہیاں ہیں میرے پاس. تو سب سے بڑی گواہی میری زندگی میں یہ ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور میری بازو جو ہے نا، یہ والی بازو زہر باد ہو چکا تھا اس میں، اور جو ہے نا اس بازو میں اتنی پس تھی کہ ہڈی میری ختم ہو چکی تھی بازو کی، اور میں بہت چھوٹی تھی تب. اور میرے امی ابو کے ایمان کی وجہ سے پہلا پوائنٹ تو ان کے ایمان کا تھا. اور میں دیکھتی تھی کہ میرے امی ابو کا ایمان اتنا پاورفل تھا کہ وہ مجھے ہاسپٹلوں میں ڈاکٹر کے پاس بھی، حکیموں کے پاس بھی لے کر جاتے تھے. تو جب وہ کہتے تھے کہ بازو کاٹ دی جائے گی تو ابو اٹھا کے لے جاتے تھے، کہتے تھے نہیں میری بیٹی کی بازو نہیں کٹے گی. میں نے ایمان کی پاور اپنے ابو سے سیکھی تھی اور امی سے سیکھی تھی. وہ کہتے تھے نہیں ہم نے اپنی بیٹی کی بازو نہیں کٹنے دینی، ہمارا خداوند اس بازو کو بحال کرے گا. یہ میں بہت چھوٹی تھی تب، اور میں آج میرے ابو مسیح میں سو چکے ہیں. تو میں نے جو ایمان کی پاور تھی وہ میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے. تو جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میری تکلیف، میرا بچپن جو ہے نا ہاسپٹل میں گزرا ہوا ہے. تو جیسا انجوائے ہوتا ہے بچپن میں وہ نہیں تھا. تو بازو پہ پٹی رہتی تھی. پھر کمپلیکس ہاسپٹل میں جو ہے نا ابو وغیرہ مجھے لے کر گئے، وہاں پر ابو سائیکل پہ مجھے لے کر جایا کرتے تھے راولپنڈی سے ڈیوٹی کے بعد، جبکہ ابو کو خود بھی سانس کا پرابلم تھا. تو ابو مجھے لے کر جاتے تھے، اور جب پٹیاں ہوتی تھی انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا.
تو ایڈمٹ جب کیا تو میں نے مجھے رویا کی نعمت تب ملی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی، اور میں نے رویا میں دیکھتی تھی کہ خدا یسوع مسیح ہیں اور پہاڑ سے نیچے آتے ہیں، اور وہ ایک بھیڑ ہے مطلب کہ نا وہ بڑی زخمی بھیڑ ہے، تو وہ چھوٹی بھیڑ ہے، تو وہ اس پہاڑ سے وہ بڑی مشکل سے نیچے آ رہے ہیں، اس کو لے کر اوپر جا رہے ہیں۔ یہ رویا میں اس تب دیکھا کرتی تھی، اور تب میں بہت چھوٹی ایج کی تھی۔ اور ہوا یہ کہ جب میری بازو کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا تو پوری وارڈ میں باہر سے گورو کی ٹیم آئی، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ایک بچہ ہڈی کے لیے ہم سلیکٹ کریں گے کہ ہڈی کا ٹریٹمنٹ ہم کریں گے۔ تو جب ہڈی کا ٹریٹمنٹ کرنا تھا انہوں نے تو پورے وارڈ میں انہوں نے کہا ربینہ سلیکٹ ہوئی ہے، تو میری سلیکٹنگ تب ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے یہ فری تھا سارا، اس میں نہ میرے میبو کا پیسے لگے، اور سب سے بڑی محنت ان کا ایمان تھا، خدا نے رہنمائی، خداوند کام تب سے کرنا شروع ہو چکے تھے۔ اور میں نے اپنے بیڈ پہ میں زخمی حالت میں لیٹی یہ رویا دیکھتی تھی اکثر کہ خدا یسوع مسیح وارڈ میں گھومتے ہیں، اور جب میرے بیڈ کی طرف آتے ہیں تو وہاں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کے لیے میں روتی تھی، تکلیف کے لیے کبھی روتی نہیں تھی، اس بات پہ میں روتی تھی کہ یسوع مسیح مجھے نظر آتے تھے۔ تو جب میرا آپریشن ہوا تو میری بازو میں انہوں نے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ امی رو رہی تھی باہر، تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی، وہ انگلش میں بات کر رہے تھے جو پاکستانی ڈاکٹر تھے، امی کو اردو میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ کی بیٹی کی بازو کا ٹریٹمنٹ یہاں نہ ہوا تو ہم اسے باہر لے جائیں گے نا، اس کا ٹریٹمنٹ ہم کریں گے ضرور۔ تو جب ایسا ہوا کہ اس ایج میں جو ہے نا خداوند نے اپنا جعلی ہاتھ بڑھا کر میرے میبو کے ایمان کے وسیلہ سے خداوند نے میری بازو کو بحال کیا، اور آج میں اسی بازو کو جب میں دیکھتی ہوں کہ خدا نے میرا ہاتھ پکڑا، جیسے پترس نے 3 دفعہ انکار کیا اور پترس ڈوبنے لگا تو پانی پر بھی چلنے لگا جیسے کے پیچھے، تو ڈوبنے لگا تو خدا نے ہاتھ بڑھا کر اس کو بچایا۔ اسی طرح کم ایج میں سسٹر خدا نے اپنے آپ کو آپ پہ ظاہر کیا اور آپ کی زندگی میں کام کیا۔ آمین، پریز گاڈ۔ اور یہ میرے لیے بہت بڑی گواہی تھی، اور میرے ایمان کی بڑھوتری تب سے شروع تھی کہ اس ایج میں نے ایمان کو سیکھا۔ جی ناظرین، ایمان پر قائم رہنے سے خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور میں نے یہ سیکھا ہے جب میں سیمنری میں تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ خدا ساری دنیا کو چھوڑ کے آپ کی طرف متوجہ ہو تو اپنے اندر ایمان پیدا کیجئے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ آمین، ہاللویا۔ جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ایمان کے وسیلہ سے، وہ پس پردہ تو ہے لیکن آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ تو سسٹر جی آپ بتائیں گی بائبل مقدس میں سے آپ کس بابرکت زندگی سے متاثر ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ میں 20 چیپٹرز جو ہیں کوشش کرتی ہوں کہ وہ روٹین میں پڑھوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ 7 چیپٹرز کی میں نے سنی تھی بات، جہاں بھی میں نے بات کی ہے، تو 20 چیپٹرز کا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ خداوند آپ کو اور فضل دے، برکت دے۔ تو آپ بتائیے گا کہ کون سی ایسی زندگی ہے بائبل مقدس میں سے ڈیورنگ اسٹڈی جس سے آپ متاثر ہیں، جنہیں آج آپ بیان کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یسوع مسیح سے ہی متاثر ہوں۔ میری زندگی کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو سیکھا جائے، کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جو زمینی زندگی تھی 3 سال جو انہوں نے خدمت کی، تو اس میں یسوع مسیح کا کردار کیسا تھا؟ 3.5 سال تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی میں جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، تو میں یسوع مسیح کو سیکھنا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ میرے لیے جو متاثر کرتی ہے وہ یسوع مسیح کی اپنی زندگی ہے۔ نہ ان کے پاس بستر تھا، نہ دیکھا جائے تو وہ پہاڑوں پر ساری رات پرے کیا کرتے، زیتون کے پہاڑ پر وہ دعا کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے آرام کی یا ریسٹ کی فکر نہیں ہوتی تھی، ان کی فکر یہ تھی کہ جتنا سال میں دنیا میں ہوں بڑے بڑے کام ہو جائیں، اور باپ کے ساتھ اور باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا ٹارگٹ تھا ان کے پاس۔ جی بالکل۔ اور وہ ٹارگٹ جو آسمان سے خدا خود بیٹے کی صورت میں دنیا میں آتے ہیں، تو انہوں نے جس ٹارگٹ کو پورا کیا، سب سے پہلے تو انسان اور خدا کی صلح تھی، پھر گناہگاروں کے لیے وہ نجات بن کر آئے تھے کہ ان کے گناہوں کو وہ اٹھا لے جائیں۔ تو میرے لیے جو خوبصورت کلام مقدس میں پورا جو میں نے پڑھتی ہوں، میں نے 7 دفعہ بائبل مقدس کو پورا پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھا ہے، تو آگے بھی مزید ساری زندگی میری جو محبت ہے، فرینڈشپ میری کلام کے ساتھ ہے، تو میں زیادہ پسند کرتی ہوں کلام کو پڑھنا، اور یسوع مسیح جو ہے نا میری زندگی میں سب سے بڑا جو ہے نا رکھتے ہیں، ویلیو رکھتے ہیں۔ جی آمین۔ تو جی ناظرین، خدا کی انسان کے ساتھ جو صلح کی بات ہے وہ باغ عدن تک تھی۔ جب وہاں سے انسان نے گناہ کیا تو وہ رشتہ ٹوٹا، اور یسوع مسیح اس رشتے کو بحال کرنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے
मुजस्सम होकर आए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और ये हम उसका फजल और खुदा बाप की मोहब्बत की शिद्दत, हम आप इसको कह सकते हैं कि ये खुदा की मोहब्बत की एक शिद्दत है कि इतनी मतलब उसने शिद्दत से इंसान से प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। चाहे वो किसी भी कौम से क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कबीले से क्यों ना हो, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना बिलोंग करता हो, अगर वो यीशु मसीह पर ईमान रखता है तो वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सकता है। आमीन, हालेलुया। तो जी सिस्टर जी, आप हमें बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की जो गवाही है, जो जैसे आपने पहले शेयर किया है, तो कोई ऐसी बात जो आप और नाजरीन को स्पेशली तौर पे बताना चाहें ईमान की बढ़ोतरी के लिए। थैंक यू। अगर मैंने देखा है कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना, गवाहियाँ तो बहुत सारी हैं मेरी ज़िंदगी में। खुदावन मुझे हर पॉइंट पे गवाही के लिए इस्तेमाल करते रहे और ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ। लेकिन शादी के बाद जो मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ थी वो ये थी कि जब मेरी शादी हुई और खुदावन ने मुझे बहुत अच्छा घराना दिया, तो असल में मेन पॉइंट वहाँ से शुरू होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखे, तकलीफ़, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गवाही ये थी कि मैंने अपने हाथ खुदा की तरफ फैलाए और मैंने खुदा से मांगा और खुदावन ने मेरी ज़िंदगी को इतना बरकत से भरा कि आज खुदावन ने हमें अपना घर भी दिया हुआ है और खुदावन का फजल से मेरे हस्बैंड क्योंकि अच्छी खुदा जॉब में है। हमें जिस्मानी रूहानी जी, नेमतों से बिल्कुल। माला माल करने आमीन। वाला खुदा है। जब मैं शादी हुई तो हम बहुत परेशान थे सिस्टर जी, और खुदावन ने जब मुझे इस्तेमाल करना शुरू भी किया तब भी खुदावन का एक फजल मुझ पे था कि मैं मजबूत रहती थी। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि कोई खाने पीने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, आमीन। अगर कोई पैसा दौलत गाड़ी नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है। आमीन। इस चीज़ का एक Praise सुकून और एक शादमानी थी, हालेलुया। शादमानी से मैं भरी रहती थी। और आज खुदावन का इतना फजल है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गवाही ये है कि खुदावन ने जो है ना, खुदावन ने फिर हमें अपना घर भी दिया। Praise और ये मेरे God। लिए बहुत बड़ी गवाही थी कि हमारी जिस गली में मैं रहती हैं, हम रह रहे थे तो उसी गली में ना घर बहुत ज़्यादा जो है ना वो थे, कीमती घर हैं। हाँ जी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने जबकि बर्फाना में 2 घर लिए थे, बनाए खुद बहुत खूबसूरत, तो वो कहते हैं कि God। वहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो कलीसिया जबकि बड़ा प्यार करती है मुझसे, जो खुदा ने मुझे लोग दिए हैं, खुदावन ने बहुत अच्छे लोग हैं, खुदावन सबको बड़ी बरकत दे, प्यार करने वाले हैं। आमीन। तो वो कहते हैं सिस्टर जी आप यहाँ से ना जाएं। जी तो जी। मैंने कहा कि मैं खुदावन के हुजूर इस बात को रखूंगी। जी तो बिल्कुल। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, मैंने कहा नहीं हमें इसी गली में अगर घर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी भी अगर काम करूँ तो इस गली में मैं घर नहीं ले सकता। और मैं ना बड़ी हुई परेशान थी, लेकिन मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है, क्योंकि हमारा खुदा बड़ा खुदा है। हम अपने जिस्मानी माँ बाप से सीखते हैं कि उनकी पॉकेट से हम देखते हैं कि कितनी चीज़ या कितनी टॉफियाँ हमें लेके दे सकते हैं, तो उसी लेवल से बच्चा चीज़ भी मांगता है। अब जो आसमानी बाप की पॉकेट है वो कुल कायनात के हालिक और मालिक है, आमीन। उनके पास बहुत कुछ है। तो ये मैंने सीखा कि हमारा खुदा तो बड़ा खुदा है। तो गली में जबकि घर कीमती भी है और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी भी मेहनत करूं तो नहीं ले सकता, तो मैंने खुदावन के हुजूर अपने बड़े खुदा के आगे ये बात रखी जो कुल कायनात का हालिक और मालिक खुदा है, बादशाह है। तो जहाँ वो आता है फिर वहाँ बादशाहों वाली बरकत भी ठहरती है। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही हुआ कि मैंने अपने खुदावन से नाइट प्रे में मैं झुकी और मैंने खुदावन से कहा, खुदावन जी मैं बहुत डरती हूँ आपसे बड़ा मांगने के लिए, और मैं ये चीज़ भी नहीं कह सकती कि खुदावन जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं सब नेमतें मांगती हूँ रूहानी, कि मुझे रूहानी नेमतों की तरक्की हो। तो खुदावन ने मुझे रूहानी नेमतें भी बहुत सारी दी। तो फिर उसके साथ फिर मैंने कहा खुदावन जी इसी गली में मुझे घर चाहिए, और खुदावन ने आपको दिया। हाँ जी, एक ही हफ्ते में खुदा ने बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। और एक ही हफ्ते में खुदावन ने हमें उसी गली में घर भी दिया और आज हम उसी गली में रह रहे हैं और वहाँ पर खुदा की खिदमत भी हो रही है, अंजील की मुनादी उसी घर में। आमीन आमीन। तो जी सिस्टर जी, आप इस प्रोग्राम के आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें, बहनों को, सुनने वालों को, ताकि वो और ज़्यादा ईमान में बढ़ें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अब एंड की तरफ जा रहा है, तो आप कोई भी मैसेज आप दे सकती हैं ताकि ज़िंदगियां जो हैं जिस तरह बरकत पा रही थी और ज़्यादा बरकत को हासिल कर सकें। जी जी, हम खुदावन के पाक कलाम से जो सीखेंगे आज और शेयर भी करेंगे, तो इससे जो बरकत हासिल हम करने वाले हैं वो पैदाइश में है। तो हम देखते हैं उसका नाम 3 बाब, पैदाइश 4 बाब हम देखेंगे तो उसकी 7 आयत मुकस्सा में यूँ लिखा है कि अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा,
اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ آمین۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ دروازے میں دبکا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس پر کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ اب ہمیں چھوٹی سی زندگی ملی ہوئی ہے، چھوٹی سی زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ گناہوں پر غالب آنا ہے۔ جیسا کہ یسوع مسیح دنیا میں آئے تو وہ باپ کا کام کر رہے تھے، آئے وہ دنیا میں تھے، جیسا کہ ہم بھی دنیا میں ہیں آج۔ تو جب دنیا میں آ کر یسوع مسیح نے باپ کا کام کیا، اسی طرح ہم بھی دنیا میں رہ کر جو ہے نا دنیا پر غالب آ کر خداوند یسوع مسیح کا کام کریں، اور غالب یسوع مسیح خود بھی آئے۔ اور ہم مکاشوہ میں بھی اس حوالہ کو دیکھتے ہیں تو 3 باب ہم دیکھیں گے مکاشوہ میں، تو یہاں سے بھی ہم سیکھتے ہیں۔ تو غالب آنے سے جو ہمیں انعام ملیں گے وہ یہ انعام ہے کہ خداوند کی جو برکت بہت بڑی ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں رہ کے دنیا کے ہو جاتے ہیں تو ابلیس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یسوع مسیح ہے تو ہم دنیاوی چیزوں پر غالب آ رہے ہیں، جیسے کہ لوگ نشہ کرتے ہیں، جیسے کہ بری خواہشیں ہیں، بدی بڑھ چکی ہے، اور ان چیزوں پر ہمیں غالب آنا ہے۔ تو غالب آنے کے لیے جو گفٹ ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مکاشوہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت سے جو نبوتی کلام ہم تک پہنچا ہے، مکاشوہ 3 باب اس کی 5 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو یہاں پہ غالب آنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہے، تو جو تاج ہمیں یسوع مسیح دینے والے ہیں وہ دنیا پر غالب آنے کے لیے، تو دنیا کے گناہوں سے، دنیا کی آلودگی سے جو گناہ بڑھ چکا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ غالب آنا دنیا کی بری چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یسوع مسیح خود کامل خدا تھے، تو یسوع مسیح نے جو اپنی ہمیں جو تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا پر غالب آنا ہے۔ یسوع مسیح بھی آئے، وہ غالب آئے دنیا پر، لیکن باپ کی مرضی پوری کی۔ آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ سسٹر جی، تھینک یو سو مچ ان بابرکت باتوں کے لیے، پرفضل کلام کے لیے، بابرکت گواہیوں کے لیے۔ خداوند آپ کو اور برکت دے، خداوند آپ کے گھرانے کو، آپ کی کلیسیا کو بہت زیادہ بڑھاتا رہے، اور خدا اپنے آپ کو اسی طرح آپ پر ظاہر کرتا رہے، آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہے، نعمتیں اور برکتیں آپ پر جاری و ساری رہیں۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ تو جی ناظرین، آپ سبوں نے سسٹر روبینہ سے کتنی خوبصورت گواہیاں ایمان کے تعلق سے، اور کتنا خوبصورت کلام انہوں نے شیئر کیا، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق دنیا سے دوستی، خدا سے حقیقت میں کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے آج کی اس بلیسڈ پرسنالٹی کے وسیلہ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو میں آپ کی ہوسٹ پاسٹر شکیلہ فیاض وومن آف فیتھ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔